ये वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है। अगर आप इसको स्कैन कर लें तो आप में से जो लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नहीं है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह। इसको मैं दोबारा दिखा दूंगा इंशाल्लाह जब हमारा सेशन खत्म हो रहा होगा। अब हम और वक्त लगाए बगैर हम इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी आज की नशिश की इब्तिदा करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बेहतर है कि उससे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ जाए, और चूंकि हम सूरत की इब्तिदा कर रहे हैं तो हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी कहेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, उसकी रहमत सबके लिए है, और रहीम भी है, यानी उसकी रहमत ख़ास तौर पे क़यामत के दिन मुसलमानों को जब उसकी रहमत की शदीद ज़रूरत होगी, उसकी रहमत मुसलमानों के लिए है। अच्छा, ये जो सूरत है, इसको जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब के ऊपर एक चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, और फिर उसी ग्रुप के अंदर जिसका मैंने भी आपको QR कोड बताया था, उसके अंदर फिर उसका लिंक भी शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एक दफ़ा आप उस चैनल पे चले गए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर फ्यूचर रिकॉर्डिंग्स आपको उस पर मिलती जाएंगी। तो ये सूरत अल हशर, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे सूरा बनी इसराइल भी कहते हैं, सॉरी, सूरा बनी नज़ीर भी कहते हैं, सूरा बनी नज़ीर। बनी नज़ीर मदीने में रहने वाले यहूदियों के 3 कबीलों में से एक कबीला था। अच्छा, अब कुरान शरीफ की जो सूरतें नाजिल होती थी, कुरान शरीफ की जब आयत नाजिल हुआ करती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मदीना में, तो उसके इर्द गिर्द कोई सियाको सबाक होता था, कोई मामला इर्द गिर्द हो रहा होता था, ताकि उसका फ़ायदा ये होता था कि मुसलमानों को फिर वो आयत अच्छी तरह समझ आ जाती थी, और उससे वो मुख्तलिफ लेसन्स ड्रॉ कर सकते थे। और वो लेसन्स हमारे लिए फिर फ़िक़्ह के तौर पर, या हमारे लिए उसके बाद अमल करने के लिए हमें वजाहत हो जाती थी। अच्छा, चूंकि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाक़ व सबाक़ में ये आयत नाजिल हुई है, तो इसलिए इसका फिर ये मफहूम होगा। ये जो सूरत है, ये सूरत बनी नज़ीर इसलिए कहलाती है क्योंकि बनी नज़ीर का एक वाक़या था, उसके अंदर ये सूरत नाजिल हुई थी। वाक़या क्या है, मुख्तसरन ये कि मदीने में जो यहूदी रिहाइश पजीर थे, यहूदी कबीर रिहाइश पजीर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ ले गए, मुसलमानों ने उन्हें अपना लीडर बना दिया। वो एक तरीके से मुसलमानों के नहीं बल्कि मदीना के भी एक लीडर बन गए। उन्होंने एक मुआहिदा किया मदीने में रहने वाले तमाम लोगों के साथ, मुसलमान, गैर मुस्लिम, यानी उसके अंदर उस ज़माने में जो कुछ मुशरिक थे वो भी शामिल थे, यहूदी भी शामिल थे, और जाहिर बात है मुसलमान तो थे ही थे, जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुआहिदा ये था कि हम सब मिलकर मदीना का दिफा करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। उसमें जो यहूदी कबाइल थे, उन्हें उन्होंने उस वक्त तो नबी के वसल्लम की पावर और इन्फ्लुएंस देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई चारा नहीं, उन्होंने मुआहिदा कर लिया। लेकिन बाद में वो उसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करते रहे, हत्ता कि उन्हें इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, चढ़ा, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बदर के मौके पर तशरीफ ले गए और वापस आकर जीत कर वापस आए। उनका ख्याल था कि हार के वापस आएंगे, लेकिन वो जीत कर वापस आए, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। गुस्से की वजह क्या थी? क्योंकि इन लोगों का कारोबार था सूद। ये सूद दिया करते थे मदीने के अरबों को और अरब सरदारों को, और सूद देने का मतलब जो कर्जा दिया करते थे सूद के ऊपर अरब सरदारों को, ताकि वो उससे हथियार खरीद सकें आपस में लड़ने के लिए। उसके अलावा वो अरब सरदार जो थे वो लहवलब और शराब और इस तरह की जो गलीज और चीज़ें होती हैं, फाहिशा औरतें, उनके ऊपर वो लगाया करते थे वो पैसे। और उसके बाद फिर उनसे सूद लिया करते थे। जब वो सूद नहीं दे पाते थे तो फिर वो गिरवी रखी हुई ज़मीनें जो होती थी उन्हें अपने कब्जे में ले लेते थे। इस तरीके से उन्होंने मदीने की बहुत सारी ज़मीन अपने कब्जे में ले ली थी। जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, एक तो मुसलमानों के जो लोग मुसलमान होते गए, उनके अखलाक बेहतर होने शुरू हो गए, उन्होंने गलीज काम छोड़ दिए। दूसरा, जो मुसलमान होते गए, उन्होंने सूद पे कर्जा लेना बंद कर दिया। यानी ये मदीना के जो बैंक्स थे, जो वो उसके यहूदी कबाइल थे, उनका कारोबार ठप होना शुरू हो गया। तो उन्हें बहुत गुस्सा था। उस गुस्से की वजह से उन्होंने कहा किसी तरीके से, कोई तरीका मिले, हम किसी तरीके से इनको, मुसलमानों को यहाँ से निकाल सकें। उन्होंने बहुत से तरीके सोचे, वो तरीके कामयाब नहीं हुए। एक तरीका उन्होंने ये सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट कर दिया जाए, उन्हें यानी शहीद कर दिया जाए। तरीका ये था जनाब कि चूंकि आपस में मुआहदा हुआ हुआ था कि जब भी कोई किसी शख्स को, मदीने में कोई भी शख्स होगा, उसने अगर कहीं पर उस पर कोई मुकदमा हो गया कहीं बाहर से, और उसको उस पर कुछ खुद बहा अदा करना पड़ा, तो वो फिर मदीने के लोग मिल के अदा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा एक मामला आया। उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल से कहा, और फिर ये जो यहूदियों का कबीला था बनी नदीर, इनसे भी कहा कि भाई आप भी अपना हिस्सा दीजिए। बनी नदीर वालों ने कहा कि हाँ हाँ, आप आइए, ये फलां जगह है, वहाँ पे आइए, तो हम आपको दे देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, और उनके साथ एक सहाबी भी थे। वो गए और वहां पर एक उन्हें कहा गया जहाँ बैठने के लिए, वो वहां पर उन्होंने बैठे। दीवार थी, उसकी ओट में वो बैठ के, साए के तौर पे गालिबन। अब वहां बैठे हुए थे, तो जो सहाबी थे उन्होंने नोट किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे और तेज से चलना शुरू हो गए, और वो सहाबी भी साथ साथ चलना शुरू हो गए, और वो फिर बनी नज़ीर के इलाके से निकल गए। ये मदीने से बिल्कुल जरा से बाहर था वो इलाका।
یعنی جو مدینہ مسجد نبی کا ہے اب جہاں پہ ہے اس کے بالکل باہر تھی یہ جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان سے پوچھا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اوپر ایک بندہ تھا, اس نے پتھر کا نہیں کوئی چکی کا ایک پارٹ سا ہوتا ہے بڑا سا, وہ میرے اوپر پھینک رہا تھا. اور انویسٹیگیٹ کیا گیا, پتا چلا اچھا بھائی یہ معاملہ تھا. وہ واقعی ان کا مقصد تھا کہ یہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم اوپر سے پھینکیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. اب یہ معاملہ جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری انویسٹیگیشن کروانے کے بعد کیا کہا, ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, آپ لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جو ہم نے مل کے کیا تھا, اب ہم آپ کے ساتھ اس کے مطابق ڈیل کریں. انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. اب وہ لڑنے پہ نوبت آ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے گئے, محاصرہ کیا, اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ ایک آدھ دن وہ کہتے رہے کہ ہم لڑیں گے, 2-3 دن, اس کے بعد پھر ان کی ہوا نکل گئی اور ان کے دل پہ روب طاری ہو گیا. اور اس کے بعد پھر دی گیو اپ بیسکلی, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. اللہ کے ہم کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, چونکہ تم لڑے نہیں آخر میں, تم لوگ ایسے مان گئے ہو تو ٹھیک ہے تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے, ہم تمہیں بینش کر دیتے ہیں یہاں سے, تمہیں مدینے سے مدینہ بدل کر دیتے. تو اس کے بعد وہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنے گھر بر جو تھے وہ توڑے تاڑے, اور مطلب انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم جتنا بھی ایک سوار اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے, ایک اونٹ کے اوپر آپ کیری کر کے لے جائیں, تو وہ انہوں نے اپنے گھر بر جو تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑے, جو کہ وہ کافی عرصے سے بڑے خوبصورت میں گھروں کے اوپر کام کرتے رہتے. یہ معاملہ ہے سارا, یہ اس کا کانٹیکس ہے, یہ سیاق و سباق ہے. سورت کے اندر ابھی جب ہم ابتدا کریں گے اس کی پہلی چند آیات کی, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سورت کی ابتدا کرتے ہیں, اور ہر سورت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں, جیسے ہم کسی بہت ہی شعلہ بیاں مقرر کو دیکھتے ہیں کسی انسان کو, تو وہ جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ خطبہ دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے انسان کو ہم مثال تو نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن سمجھنے کی حد تک اللہ تعالیٰ کی اس سورت کو آپ یہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو, اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی اور آپ کو اور مجھے بھی. ابھی جب آیات شروع ہوتی ہیں, اس سیاق و سباق میں آیات آ رہی ہیں, ہم یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اس دنیا میں, اس آسمانوں میں اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اور وہی اللہ, وہی عزیز بھی ہے یعنی وہ غالب بھی ہے, اور حکیم بھی ہے جیسے آپ جانتے ہیں حکمت والا بھی ہے. اب یہ جو یہاں پہ کہا گیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, ہر چیز کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز, ہر چیز کا مطلب کیا ہوا؟ انسان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, باقی کون سی چیزیں ہوئی جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں؟ ذرا سوچیے اس کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم چلتے پھرتے ہیں, چڑھتے اترتے ہیں, اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں لا تفقہون تسبیحہم, تم نہیں سن سکتے سمجھ سکتے ان کی تسبیح, لیکن اصل میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. نبی کے وسلم مدینے میں جب خطبہ دیا کرتے تھے شروع میں, تو مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, تو اس کے بعد پھر شروع میں تو مطلب مسلمان اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ ممبر وغیرہ بنا سکیں, لیکن ایک تنا سا تھا درخت کا, مسجد نبوی کے اندر چھوٹا سا کٹا ہوا تنا سا تھا, اس کے اوپر اللہ کے نبی وسلم کھڑے ہوتے تھے تاکہ دوسروں سے تھوڑا سا بلند ہو جائے, ان کی آواز دور جا سکے. وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. اب جناب وہ وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد مدینے کی خاتون تھی, انہوں نے کہا بھی میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیتی ہوں. انہوں نے کچھ اپنی طرف سے ڈونیشن کی, ایک ممبر بنوایا گیا. اب وہ ممبر بھی جب رکھا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گئے, تو صحابہ کرام وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ جو تنا تھا وہاں سے ایک آواز آ رہی تھی, ایسی آواز جیسے کوئی بچہ روتا ہے. انہوں نے اپنے کانوں سے صحابہ کرام نے آواز سنی. حتیٰ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے تھے ممبر سے, وہ اترے, وہ گئے اس تنے کے پاس اور اسے آپ سمجھیں ایک طریقے سے گلے لگایا. اور وہ جیسے جو بچہ ہے نا, وہ سسک کے اس کے بعد اس کے جو آنسو پوچھے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ رکتا ہے, ایسے وہ رکا. یہ صحابہ کرام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جو تنا ہے, جو رہ گیا درخت کا حصہ جس پہ وہ خطبہ دیا کرتے تھے, اس کو زمین کھود کے وہاں سے نکالا جائے, اور جہاں پہ ممبر ہے اس جگہ کے نیچے دفن کیا جائے, اور وہ اب تک وہاں پہ دفن ہے. اصل میں ہمیں سنائی نہیں دیتا, لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے. یہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے, اور ہم میں سے کچھ لوگ نہیں کرتے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ, یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہی تھی کہ یہ وہ تسبیح ہے جس سے رزق بھی دیا جاتا ہے. تو آپ اور میں کوشش کریں کہ ریگولرلی, چاہے نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی فجر اور مغرب کے بعد ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ تسبیح ہے. اس طرح کی تسبیح, اور کوئی وقت اس کے علاوہ نہ بھی ہو, نماز کا وقت نہ بھی ہو, کہیں کھڑے ہوئے ہیں, زبان خاموش ہے, انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا, منہ پر سبحان اللہ و بحمدہ آنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. ہم اپنے ذہن میں کسی بھی انسان کے لیے جو بھی اس میں خامیاں پاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اندر وہ خامیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام خامیوں سے.
یہ ہے سبح للہ کا مطلب، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مسلمانوں تم بھی شامل ہو جاؤ ان چیزوں چیزوں کے اندر۔ هو الذی، اب وہ کون سا رب ہے؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ میں نے پوری آیت اکٹھی پڑھ لی تاکہ میں جلدی سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، پہلے ہی حملے، یعنی مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا ان سے، ان کے دل میں روب ڈال دیا اور ان کو نکال دیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی مسلمان تمہارا خیال تھا کہ اتنے مضبوط ہیں تو لڑیں گے، لیکن تمہیں خیال نہیں تھا، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا دیں گے، انہوں نے فورٹریسز بنائے ہوئے تھے، قلعے سے بنائے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا، اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے وہ جو نظر رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو جیت گئے ہیں۔ ایک جنگ ہوئی، اصل میں غزوہ احد کے کچھ دیر بعد کا واقعہ ہے، مسلمانوں کو بھی ایک زخم لگا تھا غزوہ احد میں، اس کے بعد غزوہ بنی نذیر ہوئی، اب مسلمان جیت گئے تھے اس کے اندر، اور ایک بہت بڑا فتنہ تھا مدینے میں جسے نکال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اس پر تم اترانا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اکڑو چلنا شروع ہو جاؤ، اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دو کہ شانے جو ہیں تم نے چوڑے کر لیے کہ ہم نے ان کو ہرا دیا۔ تم نے نہیں ہرایا بھائی، جب کوئی ہراتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہراتی ہے۔ یعنی اگر کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو نصرت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو فتح دیتے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر لگانا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی خیر ملتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ مسلمان یہ کرتا ہے جب اسے وکٹری ملتی ہے، جب اسے فتح ملتی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ میں فتح دی تھی، فتح مکہ کے دوران جب مکہ کی فتح دی تھی، جو تو اس زمانے میں بھی اور اب بھی، بلکہ ایسے ہی ہے، جو وکٹرز ہوتے ہیں نا، جو جیتنے والے ہوتے ہیں، وہ جب داخل ہوتے ہیں شہر کے اندر، یہ ایسے جناب چوڑے ہو کر غرور کے ساتھ داخل ہو، تکبر ہوتا ہے ان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داخل ہوئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کی داڑھی جو تھی نا، وہ ان کی گھوڑے کی زین سے لگ رہی تھی، یعنی وہ اتنے جھکے ہوئے تھے۔ کیوں جھکے ہوئے تھے؟ وہ لوگوں کے سامنے نہیں جھک رہے تھے، وہ فاتح تھے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مسلمانوں، میرے بہن بھائیوں، سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کبھی کبھی مشکل حالات سے گزارتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دیتے ہیں، چاہے مشکل حالات ہوں یا آسانیاں ہوں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں ذکر اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے، زبان کے اوپر ذکر اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر کامیابی دی ہے، فوراً ہماری زبان پہ الحمدللہ آنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ آنا چاہیے، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ تھی جناب دوسری آیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان لوگوں کے حق میں لکھ نہ دیا ہوتا پہلے، یعنی پہلے سے مکتوب تھا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کی قدر لکھی ہوئی تھی کہ یہ جلا وطن ہوں گے، اگر نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا۔ کیسا عذاب ہوتا؟ مسلمان لڑتے ان کے ساتھ، پھر ان کا قتل عام کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ لیا تھا۔ کیسے لکھ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس نے قدر میں لکھ لیا تھا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جلا وطن ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی، کیونکہ ان کے پاس پھر بھی موقع تھا، اگر جب وہ انہیں جانے کا حکم دیا جا رہا تھا، اگر وہ اس وقت بھی ریکگنائز کر لیتے، ان کے دل میں تھا، انہیں پتا تھا یہ نبی ہے، آخری نبی ہے، صحیح ہے، سچا ہے بالکل، اگر وہ ایمان لے آتے تو نہ انہیں نکلنا پڑتا وہاں سے، ان کی آخرت بھی سنور جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو آخرت میں انہیں دوزخ کا عذاب ملے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، جانتے ہوئے کہ اللہ سب سے طاقتور ہے، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی خطرناک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، انسان کبھی پھسل کر بھی اس طرح کی جگہ پہ نہ پہنچ جائے جہاں پہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین۔ اچھا، معاملہ یہ تھا جناب کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کا محاصرہ کر رہے تھے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے باہر درخت لگائے ہوئے تھے بہت سارے،
تو وہ درختوں کی وجہ سے ایسا تھا کہ جو فوج تھی وہ تتر بتر ہو جاتی تھی اور حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ لوگ اوپر سے نشانے مار رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ ہمیں تو جنگ میں اجازت نہیں ہے کہ ہم درخت وقت کاٹیں، تو کیا ہم کاٹ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی، اس معاملے میں تو وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کے تم پہ حملہ کر رہے ہیں، تو تم یہ درخت کاٹ سکتے ہو۔ انہوں نے درخت کاٹے۔ تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو اللہ کے حکم یہ نہیں دیا کہ آپ فساد نہیں کر سکتے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جب تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا۔ اور یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں اللہ نے یہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا، تو اصل میں اللہ کی اجازت سے ہی تم نے یہ کیا، اور اللہ نے یہ اجازت اس لیے دی تھی تاکہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے۔ اچھا جناب، فاسق کون ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ فاسق ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، جو جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے، اس کے باوجود غلط کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک فاسق مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی فساق ہو سکتے ہیں، جو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن اس کے باوجود غلط کرے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کے اپنے رسول کی طرف پلٹا دی، اسے مال فے کہتے ہیں جناب۔ جنگ میں جو مال ملتا ہے اس کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک کو مال غنیمت کہتے ہیں جو جنگ لڑی جائے تب ملتا ہے، اور ایک مال فے کہلاتا ہے۔ اب یہ فقہ کے اصول ہیں۔ میں چونکہ میرا مقصد نہیں ہے فقہ کی تہ میں جانا یا تفسیر کی اس ڈیپتھ میں جانا، تو اس لیے میں جلدی جلدی ان سے گزر جاؤں گا، ورنہ اگر آپ مال فے کے اصول جاننا چاہتے ہیں تو یہ ایک معروف چیز ہے، ایزیلی اویلیبل ہے انفارمیشن، میں بس جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل لکی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم۔ اچھا یہ اس کا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے ان کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ پلٹا دے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو مال فے ہوتا ہے اس کو ایسے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمہارے ایسا نہ ہو کہ یہ مال جو ہے تمہارے مالداروں کے درمیان میں ہی گردش کرتا رہے، یعنی صرف امیر جو ہے وہ آپس میں ہی ٹرانزیکشن کرتے رہے اور غریبوں تک کوئی چیز پہنچے ہی نہ۔ یعنی یہ جو آئیڈیا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ صرف امیروں میں ہی گھومتا رہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مال فے بھی جب ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہوتی ہے تاکہ غریبوں کو بھی ملے پیسے، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو کہے کہ اس کو رک جاؤ اسے رک جاؤ، تاکہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیز وہ مال جو غریب مہاجرین کے لیے ہے، جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حمایت پر لگے رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ اچھا آگے جو عربی ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، میں جلدی جلدی بس اس کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں، میرے پاس وقت کیونکہ کم ہے، اور جو اس میں سے کی لیسنز ہیں ہمارے لیے، ہمارے دل کے لیے نا، تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے، میں ان کے اوپر پہنچنا چاہتا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو مہاجرین پہنچے تھے مدینہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سامنے ایک رکھا چوائس، بھائی اختیار ہے آپ لوگوں کے لیے، چاہے تو یہ سب میں برابر مال فے جو ہے تقسیم کر دوں، یا پھر میں اس دفعہ مال فے جو ہے وہ مہاجرین کو دوں، تاکہ جو مہاجرین انصار کے ساتھ گھروں میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہوٹل ووٹل تھے نہیں، نہ کوئی کرائے کے مکان اس طریقے سے ہوتے تھے، تو آپ کو معلوم ہے مواخات کروائی گئی تھیں، انصار اور مہاجرین اکٹھے رہ رہے تھے، تو انہیں کہا کہ بھائی مہاجرین کو میں دے دوں تاکہ وہ اپنے گھر بنا لیں اور الگ رہ سکیں۔ تو پھر جو انصار تھے انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ ہاں بالکل بالکل ان کو ہی دے دیں آپ، اپنی طرف سے انہوں نے اپنا جو رائٹ تھا وہ گیو اپ کر دیا اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس پر کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، ان کے دل میں دولت کی اس طرح محبت نہیں ہے کہ ارے مجھے اتنے پیسے نہیں مل رہے ان کو مل رہے ہیں۔
تو یہ اپنے دلوں میں ایسے محسوس نہیں کرتے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی، اور ایسا شخص جو ایسا ہو آج بھی ہمارے زمانے میں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دلوں میں تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، جو اصل فلاح ہے، موت کے بعد آنکھ بند ہوگی قبر میں جائیں گے، اصل فلاح تو وہ ہے نا، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے لوگ، پریشان ہوں گے، جو اس دن بچا لیا گیا اس پریشانی سے، وہ ہے فلاح، اصل میں کامیابی وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بوجھ نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یہ تھی جناب دوسری رکوع۔ اب میں آگے چلتا ہوں اور انشاءاللہ ہم جلدی سے اپنے اختتام تک پہنچیں گے، کیونکہ اس پوری صورت، اس پورے خطبے کے اندر جو جو جسے جو ثقیل اردو میں کہا جاتا ہے روئے سخن، جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں جا کر اپنا تعارف کروائیں گے اور کہیں گے مسلمانوں، شروع کہاں سے کیا تھا؟ سبح للہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ناموں کا ذکر کریں گے اور اپنی صفت کا ذکر کریں گے اور کہیں گے مسلمانوں ان ناموں سے تسبیح تم بھی کرو۔ اور درمیان میں یہ سارے کے سارے واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم پر سخت وقت آئے گا نا تو اس وقت تمہیں صبر کرنا ہوگا، لیکن وہ صبر تم تب کر سکو گے جب تم اچھے دنوں میں عادت بنا لو صبر کرنے کی۔ اب دیکھیے فلسطینی بیچارے جو ہیں ہمارے بھائی، ان کے اوپر کس قدر سخت ظلم ہو رہا ہے، اور اب پوری دنیا ششتر اور حیران ہے کہ ان کا گھر گرا دیا جاتا ہے اور وہ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اب ان کے گھر گر گئے ہیں، ان کے اوپر ڈائریکٹلی بمباری ہو رہی ہے، ابھی تک وہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ جب اس طرح کی پریشانی نہیں تھی ان کے اوپر، یا اس سے کم پریشانی تھی، اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کی عادت ڈال لی۔ تو آپ کے اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اندر حکم ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، جب وکٹری آتی ہے، وہ وقت ہے سجدہ کرنے کا، وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے قربت بنانے کا، کیونکہ ہر وقت اچھے حالات نہیں رہتے، کبھی کوئی مشکل بھی آتی ہے۔ جب مشکل آئے گی تو جو چیز ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے وہ ہمیں اس وقت فائدہ دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ذرا بریفلی اس رکوع کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے دل میں منافقت نے گھر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کر لی، جو منافق بن گئے ہیں۔ منافق وہ جو اوپر سے مسلمان اور اندر سے ان کا دل لگا ہوا ہے کفار کے ساتھ۔ یہ اپنے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں، یعنی جو یہودی بھائی ہیں ان کے، جن کے ساتھ انہوں نے اپنی مناسبت رکھی ہوئی، ان سے کہتے ہیں بھائی اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے، ان کو جا کے کہتا تھا خبردار خبردار تم لوگ نہ جانا، تمہیں نکالا گیا تو میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں اپنے منہ سے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ یہ ایک منافق کی روش ہوتی ہے، جو ہپوکریٹ ہوتا ہے جو اوپر سے ایک اور اندر سے کچھ اور، تو اصل میں اس کا دل کھوکھلا ہوتا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، اوپر سے کلیم کرتا ہے بڑی، وہ کیا کہتے ہیں گرجتے ہیں برستے نہیں ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوا جب یہ بنی نذیر کو نکالا گیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو دوسرے منافقین تھے وہ دم ساتھ کے بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے یعنی اللہ سے بڑھ کے تمہارا خوف اس لیے کہ اللہ پہ ان کا یقین نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس لیے ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ اپنا دماغ استعمال نہیں کر رہے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر بھی کھلے میدان میں بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہے، اصل میں آپس میں بھی ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ آپ کو دیکھتا ہے مطلب جو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، لیکن اصل میں آپس میں بھی ان کی بڑی سخت مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کا حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے نا۔ یہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے
تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں. تھوڑی دیر پہلے، اس سے پہلے ایک اور گروپ تھا بنو قینقاع کے نام سے، ان کو مدینے سے نکالا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ انا بری من کا، میں تم سے بری ہوں بھائی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. یعنی یہ شیطان کا کلام انسان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. انسان کو کہے گا کفر کر، جب انسان کفر کرے گا قیامت کے دن اس کا اثر آئے گا، تو پھر اس کا نتیجہ آئے گا، تو پھر شیطان کہے گا میرا تو کوئی تعلق نہیں. پھر دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اچھا جناب، یہ تھی اس صورت کی کا وہ حصہ جس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہاری کامیابی ہو بھی تو کیسی ہونی چاہیے، اور منافقت میں نہ پڑ جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وارننگز ہمیں دی. اب اللہ تعالیٰ آتے ہیں اس آخری رکوع کی طرف. یہ جناب وہ آخری رکوع ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت بلند ناموں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ کی تسبیح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. اب یہ آپ کے اور میرے لیے عمل کا وقت آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، غالباً عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے، وہ کہتے تھے کہ جب قرآن شریف میں کہا جانا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو فوراً اپنے کان کھڑے کر لیا کرو، غور سے سنا کرو کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے کیا کہہ رہے ہیں. بھائی ہماری بھی تو دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل رکھے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. تو فوراً اپنے کان کھول لیا کرو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت شروع ہو رہی جناب، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت لے لینا. اللہ تعالیٰ وقایا یعنی حفاظت، اتقوا اللہ اس میں شروع میں جو تے آتا ہے، تے کا مطلب ہے خود کرنا، خود کوئی عمل کرنا. اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت لے لینا. کیسے حفاظت؟ کون سی حفاظت؟ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہیے ہوگی، اس دن کی پریشانی سے بھی بچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بھی بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت لینے کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. یہ کون سا کل ہے میرے بہنوں بھائیوں؟ یہ کون سا کل ہے؟ یہ کون سے کل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا آنے والا کل ہے؟ مثال کے طور پہ آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار کا دن ہے. یہ اصل میں وہ کل ہے جس کے بارے میں کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس دن کیا ہوگا. مجھے معلوم نہیں کہ میرا نام کامران ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کل کامران زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے کچھ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرا آخری دن آج ہی رکھ دیا ہو. جیسے مجھے نہیں معلوم اس طرح کسی اور کو بھی کچھ نہیں معلوم. اور بالکل ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی آنکھ بند ہوئی اس شخص کی قیامت تو شروع ہو گئی. آنکھ بند ہوئی، امتحان ختم، قیامت شروع ہو گئی. وہ قیامت کا دن تو آئے گا سو آئے گا نا، لیکن بھائی ہمارے تو فار اور انٹینس اینڈ پرپسز قیامت شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو کیا تیار کیا ہے. آنے والے کل کے لیے ہم کھانا تیار کرتے ہیں، گھر کے اوپر کوئی چھت تیار کرتے ہیں ہم. مثال کے طور پہ گرمی ہے تو کوئی پنکھے ونکھے کا بندوبست کرتے ہیں، اگر سردی ہے تو کمبل کا بندوبست کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں نا. بھائی کل کچھ ہو سکتا ہے، میں اس کے لیے کوئی تیاری کروں، پیسے تیار کرتے ہیں. لیکن بھائی اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے جو کسی بھی دن آ سکتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حقیر ہیں. یہ جو حقیر سی چیز ہیں ہم، یہ ہماری حقیقت ہے. اگر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہم اپنی اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. اگر ہم اپنی اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر گھمنڈ اور تکبر اور اس طرح کی جو دل کی بیماریاں ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا خیال رکھے، بھئی حقیقت میں ہم کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ بھلا دیا، اولئک هم الفاسقون، یہ ہیں فاسق لوگ جو سچ جانتے ہوئے بھی اس کے خلاف کرتے ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. بھائی جنت والے لوگ اور جہنم والے لوگ برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ برابر نہیں ہے. دنیا میں آپ کو لگتا ہے بھی بالکل میرے جیسا ہے، دیکھنے میں میرے جیسا ہے، زبان اس کی میری جیسی ہے، بولتا میری طرح ہے، شکل اس کی میری طرح ہے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون سا وہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے، کون سا وہ ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے. اور وہ لوگ برابر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر نہیں ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اب یہ جو معاملہ ہے نا قرآن شریف کا جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے قرآن شریف کی صورت میں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نازل کر دیتا پہاڑ کے اوپر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے
تم دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تاکہ تم سوچو. بھائی یہ ہدایت ہمیں دی گئی. میں معذرت چاہتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، بس میں ایک آدھے منٹ اور لوں گا انشاءاللہ ریپ اپ کرنے کے لیے. تو یہ مثال ہمیں اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں کہ پہاڑ جو ہوتا ہے، پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہوتی ہے. اس کو اگر یہ ہدایت اس کے اوپر اگر یہ قرآن شریف نازل کر دیا گیا ہوتا تو وہ پھٹ جاتا. لیکن انسان ہے جناب، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں لے لوں گا ہدایت. انسان نے کہا ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کر لوں گا. اب وہ ہدایت لی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ ہدایت کس نے بھیجی ہے؟ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب ذرا سنتے جائیے، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن کے ساتھ اس کی تسبیح کرنی چاہیے. اور آج جو میں آپ کو ہوم ورک دوں گا اس ہوم ورک میں بھی یہ نام کچھ عمل دخل رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. غائب اور ظاہر ہر چیز جانتا ہے. وہی رحمان ہے یعنی اس کی رحمت سب کے لیے، وہی رحیم ہے یعنی اس کی رحمت خاص طور پر مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. دوبارہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی حکم بزور نافذ کروانے والا، اور وہ سب سے بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ لوگ ملاتے ہیں نا کہ وہ جو لوگ اس کے کہتے ہیں کہ یہ بت یا یہ فلاں چیز جو ہے بالکل اللہ کی طرح. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں. آخری آیت ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بناتا ہے اور اس کو نافذ کرتا ہے اور اس کے مطابق ہماری صورت گری کرتا ہے، ہر چیز کی صورت گری کرتا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. نبی کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کے نام جو جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں اپنے نام بتائیں. اللہ تعالیٰ کے نام دیکھیں کون سا نام ہے جس سے آپ ان کو بلا سکتے ہیں اور جو دعا کرنا چاہتے ہیں اس دعا سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اب دعا کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے صحت کے لیے دعا کرنی ہے تو یا شافی، اے وہ شیشو، اے وہ میرے رب جو شفا دینے والا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور دعا کریں کیونکہ اصل میں ہماری زندگی میں ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور باقی تو بس ایک سروائیول ہے نا جو دنیا میں ہم گزرنے کے لیے کر رہے ہیں. بس کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، یہ چیزیں ہیں جو تیار کرنی ہے اور وہ تیار کرنے کے لیے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی پڑے گی. اچھا یہ تھی جناب سورۃ الحشر. میں اب آخر میں آپ کو ہوم ورک دوں گا اور پھر میں آپ کو دوبارہ سے وہ کیو آر کوڈ بتاؤں گا جسٹ ان کیس آپ ہمارے گروپ کے اوپر نہیں ہیں. تو یہ ہمارا ہوم ورک ہے جناب. 3 چیزیں ہیں جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اگلی دفعہ کرنی. ایک تو یہ کہ سورت کی تلاوت کیجیے. میں گروپ کے اندر یہ ڈال دوں گا یہ سلائڈ جن کے اندر یہ لنک بھی ہوگا. یہ لنک ایک قاری صاحب ہیں خلیفہ طیین جی، وہ بڑی آہستہ آہستہ تلاوت کرتے ہیں. تو جو آپ میں سے جو بہن اور بھائی تلاوت سیکھ رہے ہیں وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بچے بھی فالو کرتے ہیں تو اسے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک چیز ہوگی. دوسرا، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ تسبیح کرنے کا معمول بنائیے. اب ویسے بھی آپ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کہتے ہوں گے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ مداد کلماتہ یہ تسبیح کا ایک انداز ہے. تو یہ 3 دفعہ فجر کے بعد 3 دفعہ مغرب کے بعد کرنا مسنون ہے. اور تیسری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ہفتے کے دوران کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ان سے دعا کیجیے. اپنی جو دعا آپ چاہتے ہیں کیجیے کیونکہ دعا صحیح عبادت ہے، اصل عبادت ہے. دعا جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کیجیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جناب دوبارہ کیو آر کوڈ ہے، آپ میں سے جو لوگ اس کو اسکین کرنا چاہتے ہیں اسکین کر لیجئے. انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے اگلے ہفتے کے دن 4:30 بجے. آخر میں وہ جو سورۃ العصر پڑھ لیجئے اور تاکہ ہماری جو اس محفل کا اختتام ہو جائے. سبحان اللہ. السلام علیکم.